जी अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ़ की बात हुई क्या हमें इस चैनल पर कुछ वज़ाइफ़ के बारे में भी बात करनी चाहिए, तो जनाब वज़ाइफ़ के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वज़ाइफ़ का जो मानी है उसको फ़ोकस करना चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए कि वज़ीफ़ा जो है ये इसका ये क्यों किया जाता है, और वज़ीफ़ा करके अपनी हाजत रवाई अल्लाह के आगे बयान करना, अपनी दुआ की कबूलियत के लिए दुआ करना, ये एक अच्छी बात है। लेकिन कभी भी वज़ीफ़ा किसी गैर मरई क़ुव्वत को हासिल करने के लिए नहीं करना चाहिए। क़ादिर मुतलक जो है वो अल्लाह करीम की ज़ात है, वो अल्लाह ताला ही है जो चाहता है वो करता है। वो कहता है कि अल्लाह कहता है ना कि मालिकी यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का मालिक है, और इस दुनिया में भी वो जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वो जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है वो ज़िल्लत देता है, वो जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क देता है। सब कुछ उसके इख्तियार में है। हमारा क्या काम है कि हम अल्लाह से हमें सिर्फ़ ये इख्तियार है कि हम अल्लाह से पूरी की पूरी यकसुई के साथ दुआ माँगें, और हम इस चीज़ को समझ लें कि हमारे अगर किसी काम में कोई रुकावट आ रही है, कोई ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो इसकी वजह जो है हम ढूँढें। ठीक है ना? वो कहते हैं ना कि जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, रुकावटें आती हैं, वो शायद हमारे अपने ही हाथों की कमाई होती है। हमसे कहीं न कहीं कोई गलती कोताही हो जाती है, जिसकी पादाश में हमारे कामों में रुकावट आना शुरू हो जाती है। दूसरी वजह हसद है। हसद जो है ये हम देखते हैं कि जूँ-जूँ मुआशरे में शैतानियत बढ़ती है, बेदीनी, बेराहरवी बढ़ती है, मज़हब से दूरी बढ़ती है, तू-तू इख़लाक़ी बुराइयाँ हैं, वो भी बहुत ज़्यादा क़ुव्वत से हमलावर होती हैं। तो दूसरा जो हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं वो हासदीन की वजह से आते हैं, और तीसरा जो है वो अल्लाह ताला कुछ लोग अल्लाह को पसंद आ जाते हैं, कुछ लोगों का रोना-धोना भी अल्लाह को पसंद आ जाता है, तो अल्लाह फिर उन्हें इसी काम पे लगाए रखता है कि वो अल्लाह से दुआएँ माँगते रहते हैं, और शायद उनके अल्लाह करीम ने दर्जात जो हैं वो आखिरत में बहुत बुलंद रखे होते हैं, या सम टाइम हमने ही बहुत कोई दुआ कर ली होती है कि अल्लाह मुझे बहुत आला मकाम देना, तो वो आला मकाम वाले काम हम करते नहीं हैं, और जब हमारी इबादत उस लेवल की नहीं होती और हम मर्तबा बहुत ऊँचा माँग लेते हैं, या शायद कुछ हमारे बड़े, हमारे फ़ोरफ़ादर्स, हमारे पेरेंट्स ने कुछ हमारे लिए बहुत ऊँचा मर्तबा माँग लिया होता है, तो अब उस ऊँचे मर्तबे के लायक हमारे करने के काम नहीं होते, यानी हमारे अमल इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन अल्लाह हमारे लिए कोई ऊँचा मर्तबा लिख चुका होता है। तो उसके लिए फिर क्या है कि आज़माइशें, इम्तिहान पे इम्तिहान शुरू हो जाते हैं। तो ये आज़माइशें किस लिए होती हैं? ये बंदे को अल्लाह से करीब करने के लिए होती हैं। तो इस चीज़ को हमने समझ लिया कि 3 वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे ऊपर परेशानियाँ आती हैं। पहली वजह ये है कि हमारे अपने हाथों की कमाई, हमसे कोई गलती कोताही हो गई, कोई तकब्बुर में कुछ हमारे कुछ तकब्बुर में कुछ लफ्ज़ ऐसे अदा कर दिए कि हमारे कामों में रुकावट आना शुरू हो गई, रिज़्क की तंगी, या औलाद के प्रॉब्लम्स शुरू हो गए, तो उसकी एक वजह जो है वो ये होती है कि हमारे अपने ही ज़ुबान से, हमारे अपने अमल से किसी की दिल आज़ारी हुई, और किसी की जो आह है वो हमें लग गई, और फिर उसके नतीजे में हमारे कामों में रुकावट और हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स और मसाइल शुरू हो गए। दूसरी वजह जो है वो ये है कि सम टाइम वही बात है कि अल्लाह ताला किसी बंदे के लिए बहुत ऊँचा मकाम लिख देता है, और उस मकाम तक पहुँचने के लिए उसे सख्त से सख्त जो है वो आज़माइशों से गुज़ारा जाता है। तो इसलिए आज़माइशें आती हैं, और तीसरी वजह जो है ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम, जो मसाइल आते हैं, वो हासदीन की वजह से आते हैं। कुछ दुश्मन, कुछ हासिद इर्द-गिर्द होते हैं, जिनकी वजह से ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो जिसका जो प्रॉब्लम है,
ٹھیک ہے، آپ لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ حل ہو جائے، کوئی وظیفہ بتا دیں، ہر چینل پہ وظیفے بتائے جا رہے ہیں، آپ کوئی وظیفہ بتائیں، تو میں آپ کو یہ کہوں کہ وظیفہ جو ہے نا، پہلے سمجھ تو لیں کہ وظیفہ کرنا کیوں ہے، وظیفہ ہوتا کیا ہے۔ اللہ کے آگے کسی کا زور چل سکتا ہے؟ وہ تو قادر مطلق ہے، اس کو ہم آرڈر لگا سکتے ہیں۔ یہ جو ایک مسکنسیپشن معاشرے میں پیدا ہو گئی ہے نا کہ ہم وظیفہ کریں گے تو یہ کام ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو آرڈر کوئی نہیں لگا سکتا، اللہ کی ذات ہے، وہ عطا کر دے تو کر دے، اور وہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، نہ سنے تو نہ سنے، اس کو کوئی آرڈر تھوڑا ہی لگا سکتا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم یہ کریں گے اور اللہ کو آرڈر لگ جائے گا اور ہمارا کام ہو جائے گا، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، جب جب آزمائش آئے اپنی آزمائش کی وجہ تلاش کریں، کیا وجہ ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا، عام طور پہ یہ 3 قسم کی وجوہات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا اور اگر الیبوریٹ کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ ایک تو حاسدین ہو گیا، دشمن حاسدین، اور دوسرا یا پھر خدا نخواستہ کچھ جناتی وجوہات بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا ہو جاتا ہے، لیکن جنات اور جادو کا جو معاملہ ہے، اس ضمن میں بھی ہمیں یہ بات بالکل باور ہونی چاہیے، یقین ہونا چاہیے اس بات پر کہ کوئی جادو، کوئی جنات اس وقت تک اثر نہیں کرتے جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ اللہ قرآن ہی میں فرماتا ہے نا کہ جادو اثر کرتا ہے الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کا جادو کسی پر نہیں چل سکتا۔ اگر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے اوپر جادو ٹونا کروا رہا ہے، تو ہمیں اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ اس کا جادو اللہ کی اجازت کے بغیر کام نہیں کر رہا، اور اگر وہ کر رہا ہے کام، اللہ نے اس کا جادو ہمارے اوپر حاوی کر دیا ہے اور ہمیں اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اس سے ہماری کوئی آزمائش مقصود ہے۔ ہم اپنے آپ کو اب سمجھ لیں کہ ہم کڑے امتحان میں ہیں، اور جب بڑا امتحان آتا ہے نا تو رتبہ بھی بڑا ملتا ہے، اور ہم اس امتحان میں سے ثابت قدمی کے ساتھ، اللہ پر یقین کے ساتھ جو ہے وہ نکلنے کی جب کوشش کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے قرب کو مزید اور اعلیٰ رتبے پر پائیں۔ تو جب جب کوئی آزمائش آئے، سب سے پہلی جو بات ہے ہم نے انالیسس کرنا ہے، اس کی وجہ تلاش کرنی ہے، اور وجہ کو تلاش کر کے سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے آگے توبہ استغفار کریں، بہت زیادہ بڑھا دیں اللہ کے حضور اپنی گریہ زاری کو، اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری کسی عمل کی وجہ سے، کسی کوتاہی کی وجہ سے، کسی کا اگر ہم نے دل دکھایا، ہم سے یہ ہو گیا جانے انجانے میں، یا اگر ہمیں پتہ ہو کہ کس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی جس کا یہ وبال ہمارے اوپر آیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے معافی مانگ لیں۔ اور جب ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر کیا ہے کہ پھر وظیفے بھی کام کرتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفے کو سمجھ لیں، وظیفہ بھی اللہ کی ایک منت ترلائی ہے، آرڈر نہیں ہے اللہ کو۔ یہ بالکل اس چیز کو ذہن میں کلیئر کر لیں کہ آرڈر نہیں ہے۔ یہ وظیفے کیا ہے، وظائف کیسے بتائے جاتے ہیں؟ وظائف جو ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا، تو اللہ کا ہر کلام یعنی ہر حرف جو ہے وہ اپنے اندر نور کی تجلیات سمیٹے ہوئے ہیں۔ ہر حرف کے پیچھے تجلیات ہیں، قرآن کے ہر حرف کے پیچھے اللہ کے تمام صفاتی نام جو ہیں وہ اپنے اندر بہت زیادہ پاور رکھتے ہیں، اسٹرانگ ہیں وہ۔ تو ان کی مدد سے، یعنی وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ مانگتے ہیں نا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ٹھیک ہے نا، کہ سم ٹائم اللہ کی پناہ مختلف طریقوں سے مانگی جاتی ہے نا، تو کچھ اللہ کی پناہ جو ہے وہ لفظوں سے بھی مانگی جاتی ہے، الفاظ کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگنا۔ تو بالکل اسی طرح اللہ کی جو صفات ہے اس کے ذریعے اللہ کا کرم مانگنا، اللہ کا رحم مانگنا، اس کے رحیمیت والے جو اسما ہیں ان کی تکرار کر کے،
ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا کرے، تو اس کے لیے جو ہے نا اللہ کا فتح والا جو نام ہے یا فتاح اس کی تکرار کرنا، یا جیسے بھی یعنی اس طرح جو لوگ اس چیز کے اوپر ایکسپرٹ ہوتے ہیں علماء کرام، وہ پھر اس کے مطابق یعنی جیسی آپ کی پرابلم ہوگی اس کے مطابق وہ آپ کو وظیفہ یا جو بھی اسم یا کوئی آیت، قرآنی آیت، کچھ بھی کوئی مسنون دعا وہ آپ کو تعلیم کریں گے کہ اس کو اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے اور یہ اس سے آپ نے فوائد حاصل کرنے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ کوئی وظیفہ ہم ایسے ہی نہیں کر سکتے، ایسے ہی وظیفہ کرنا ہم نے دیکھ لیا، ایسے ہی وظیفہ کرنا نیٹ پہ دیکھ لیا، کسی نے بتا دیا، سوچے سمجھے بنا شروع ہو گئے تو الٹا ہمارے مسائل اور بڑھ سکتے ہیں۔ جیسے وہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی نا کہ آج کل ابھی ایک خاتون مجھے ملی، انہوں نے بھی یہی والی بات دوبارہ مجھے یاد آ گئی ان سے بات کر کے کہ انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی کے وہ اپنے مسائل بتا رہی تھی کہ مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں، امتحانات بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کہتی میں نے بہت پڑھائیاں کی، میں نے کہا آپ کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ وہ یہ جو ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ والی دعا کہتی میں بہت پڑھتی ہوں، بہت کثرت سے پڑھتی ہوں۔ میں نے آنکھ اٹھا کے ان کو دیکھا تو بات وہی ہے کہ ہم ہیں تو پوری کے پورے دنیا میں ڈوبے ہوئے، سر سے پاؤں تک دنیا ہی دنیا ہے، اور ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی تو متقیوں کا امام بنا دے، ایک تو عوام اور ایک متقیوں کا امام، کتنا بڑا رتبہ۔ اب اتنا بڑا رتبہ، میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا مانگ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو نیٹ سے دیکھا تھا میاں بیوی کی محبت کے لیے یہی دعا لکھی ہوئی تھی، میں نے بہت جگہوں پہ دیکھا ہے، ہر جگہ میاں بیوی کی محبت کے لیے۔ اب دیکھیں کہ محبت تو کہیں رہ گئی نا، یہ تو کوئی وہی بات ہے۔ تو وہ کہتی کہ جب سے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا میرے تو مسائل اور زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو سم ٹائم ہم اس چیز کو سوچے سمجھے بنا بس ایسے ہی شروع ہو جاتے ہیں اور پھر مسائل بڑھتے سے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ، آج بھی ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں، ہر دور میں ہی رہے ہیں اللہ کے نیک لوگ، جن کو اللہ نے فہم دیا، جن کو اللہ کریم نے یہ تدبر دیا کہ وہ ان سے ہم پوچھتے ہیں اپنے پرابلمز تو وہ بہت اچھا سا گائیڈ کرتے ہیں اور بہت اچھے وظائف ہمیں بتاتے ہیں، بہت اچھا پڑھنے کو بتاتے ہیں۔ تو کسی سے ہم کانٹیکٹ ایسے بندے سے کر کے ہم پوچھ سکتے ہیں، ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہی بات ہے نا کہ کہتے ہیں نا کہ جو استاد ہوتا ہے، جو ٹیچر، جو مینٹور ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کو کون سا یعنی کون سی ٹپ دینی ہے، کون سا کوسچن کس کو کیسے حل کروانا ہے۔ جیسے اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ایک مالی اپنے باغ میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے نا کہ کون سا پودا ہے، کس کو کٹنگ کی ضرورت ہے، کس کو چھانٹنا ہے، اور کون سے پودے کی گوڈی کرنی ہے، اور کس پودے کو پانی دینا ہے، اور کون سا پودا جس کو بھی پانی نہیں دینا نقصان دے گا۔ تو مطلب ہر فرد کی اپنی پرسنالٹی ہے، اور اس کی پرسنالٹی کے مطابق اس کو وظیفہ تعلیم کیا جاتا ہے، اس کو جو پڑھائی بتائی جاتی ہے اس کی پرسنالٹی کے مطابق، اس کی شخصیت کے مطابق، اور اس کے مسائل کے جیسے اس کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنی وہی بات آ جاتی ہے نا کہ جیسا جتنی ہماری اوقات ہے اسی کے مطابق ہی ہم مانگیں گے نا۔ اب ہمارے پاس برتن تو ہے، اس میں 1 لیٹر دودھ بھی نہیں آتا، اور ہم جا کے کہیں کہ بھائی اسی برتن میں تم 5 لیٹر دودھ ڈال دو، تو وہ بیچارہ دکاندار کیسے ڈالے گا؟ نہیں ڈال سکتا نا، 1 کلو کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو اپنی کیپیسٹی کو دیکھ کر ہی وظیفہ جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی نیٹ سے دیکھ کے وظیفے کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے مسائل میں اضافہ ہوا ہے۔ اور دوسرا جو میرے ساتھ بہت ساری خواتین کی میں نے باتیں سنی، اور اسپیشلی یہاں امریکہ میں نے دیکھا کہ اتنا زیادہ یہ نیٹ کی وجہ سے لائف میں اور مسائل آ رہے ہیں کہ یہ جو آن لائن دم کا سلسلہ
شروع ہوا ہے، یہ پرابلم ہے بھائی، 50,000 جو ہے وہ آن لائن دم پہ لوگ لے رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کون سا دم ہے، فون پر دم ہو رہا ہے اور جی 50,000 فی ہے، اور پاؤنڈز میں فیس لے رہے ہیں، ڈالروں میں فیس لے رہے ہیں، پاکستانی روپیوں میں فیس لے رہے ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سی، مجھے نہیں پتا یہ کون سا دین ہے۔ اور بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہمیں تو اپنی ذات کا پتہ ہے نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے خرچ کر کے کچھ فیس پے کر کے ہم اپنے مسائل حل کر لیں گے، تو مجھے بتائیں کہ ایسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا، اور اللہ کی رضا کو پیسوں سے، ڈالروں سے، پاؤنڈوں سے خریدا نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے مال کام نہیں آنا۔ جب تک ہم اپنی ذات میں تبدیلی پیدا نہیں کریں گے، سکون نہیں ملے گا۔ نہ ہمیں سائیکالوجسٹ کے پاس سکون ملے گا، نہ ہمیں دم کی پھوکے فون پہ مروانے سے سکون ملے گا۔ ہاں، جن لوگوں کا دھندا چلا ہوا ہے ان کا کام ان کے لیے اچھا ہے، ان کو پیسے، روزگار ان کا لگ گیا آن لائن، ٹھیک ہے نا۔ تو بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم سکون چاہتے ہیں، اپنے پرابلمس کو حل کروانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے مسائل کو حل کروانا چاہتے ہیں، تو ہم رک جائیں، بھاگنا چھوڑ دیں، رک کے بیٹھا دیکھیں۔ ایک بہت سارے دھاگوں کا گچھا بن جائے نا، تو ایک دھاگے کو پکڑ کے آنکھیں بند کر کے ہم زور لگائیں تو کیا ہوگا مجھے بتائیں؟ گچھا اور ٹائٹ ہو جائے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس بڑا زور ہے، لاؤ بھائی میں لگاتا ہوں، تو جتنے بھی 10 بندوں سے زور لگوا لیں، وہ الجھنیں نہیں کھلنی۔ الجھنیں کھولنے کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، رکنا پڑتا ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ دھاگا کہاں سے الجھا تھا، ڈوریوں کو آرام آرام سے سلجھانا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب زندگی میں مسائل آنا شروع ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم رک جائیں، بیٹھ جائیں، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں کہ کہاں پرابلم آیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس مسئلے کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے ہم دیکھیں۔ تو انہی جو 3-4 وجوہات اوپر میں نے بتائی ہیں نا، انہی میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پرابلم آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ہمیں اپنی وجہ پتہ چل جائے گی تو پھر ہم اللہ سے دعا کریں، اور میں آپ کو بتاؤں سب سے، جب وجہ پتہ چل جائے تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ 2 نفل صلاۃ الحاجت کی پڑھ لیں۔ صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اس کو میں کیسے حل کروں، میرے رہنمائی فرما، مجھے کسی ایسے بندے سے ملوا دے، اگر آپ کا کسی ایسے نیک بندے سے رابطہ نہیں ہے تو مجھے اللہ کسی ایسے بندے سے ملوا دے۔ اور کبھی بھی فون کے اوپر اپنا نام، مدر کا نام مت دیں، یہ کوڈز ہیں ہمارے، یہ ہم اپنے لائف کوڈ کیوں دیں عاملین کو؟ عاملین کو کوڈ دیں گے تو پرابلمز بڑھیں گے، پرابلمز حل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو مدد جب بھی مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے، اللہ کے کلام سے مانگنی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انتظام نہ کرے۔ اللہ انتظام کرتا ہے، تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ہمیں ایسے لوگوں سے ملوا دے گا، کوئی رابطہ کروا دے گا جو بے لوث ہوں گے، جو بے لوث خدمت کریں گے، آپ کو بتا دیں گے، آپ کا پرابلم حل کرنے میں آپ کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو وظیفے کی اور یہ جو ہم کرتے ہیں دم، رقیہ، یہ سب ان کی جب ہم فلسفی کو سمجھ لیں گے تو پھر جو ہے نا ہمیں بہت ساری باتیں سمجھنی آسان ہو جائیں گی۔ جب یہ والی باتیں ہم سمجھ جائیں گے اور ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ میں کس کیٹیگری میں کھڑی ہوں، میرے کاموں میں اگر رکاوٹ آ رہی ہے، ہر طرف سے رکاوٹ آ رہی ہے، تو مجھے سمجھ آ جائے گی یہ کس وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس وجہ سے بھی ہے نہیں سمجھ آ رہی، لیکن کچھ اندازہ ہو گیا ہے کہ شاید حاسدین ہے، شاید جادو ہے، شاید وہی بات ہے کہ دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا، شاید میرے سے ہی کچھ غلطیاں ایسی ہو گئی ہیں، کچھ ایسی کوتاہی ہو گئی ہے جانے انجانے میں،
اور اگر تو یہ والی کیٹیگری ہے تو یہ تو انشاءاللہ اللہ سے معافی مانگ کے اصلاۃ التوبہ صدقہ خیرات کر کے تو یہ اس سے تو ہم نکل آتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کو بڑھا دیں، رجوع اللہ ہو جائے تو انشاءاللہ اس میں سے نکل آئیں گے۔ لیکن اگر دوسرے باقی کے معاملات ہیں تو اس کے لیے اللہ سے مدد مانگے، اللہ ملوا دے گا اچھے لوگوں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ کچھ وظائف جو نارمل عام کیا کہنا جی عام زندگی میں ہم کرتے ہیں تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتی رہوں گی وقتاً فوقتاً، لیکن یہ کبھی مت سمجھیے گا، اس بات کو یاد کر لیں، اس بات کو پلے سے باندھ لیں کہ وظیفے کا مقصد اللہ کو آرڈر لگانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وظیفہ جو ہے دراصل وہی بات ہے نا کہ لفظوں کی تکرار ہی ہے نا وظیفہ، ایک بات کو ہم بار بار پڑھتے ہیں تو تکرار سے کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کی جس صفت کو ہم پکار رہے ہیں نا اس کی ہم تکرار کریں گے تو اللہ کی وہ صفت جوش میں آتی ہے، اور تکرار سے نور پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور رحمت کی جو وہ چیز ہے جیسے اللہ سے ہم وہی بات ہے یا رزاقو کہہ رہے ہیں، یا رزق کے بارے میں ہمیں کسی نے کوئی آیت بتائی ہے، ٹھیک ہے، اب ہم خود ہی رزق کے بارے میں آیات پکڑ کر قرآن کریم سے نہیں پڑھ سکتے، اتنا شعور اتنا فہم اگر ہے آپ میں تو آپ ضرور کریں، لیکن اگر نہیں ہے تو خود سے میرا خیال ہے ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کہیں سے کسی بھی صاحب علم سے اگر ہمیں کچھ ایسا پتہ چلتا ہے تو بس اللہ کی منت ہے، اللہ کا ترلا ہے، اور اللہ کی اس صفت کو خلوص دل سے جب ہم نے پکارنا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جو رحیمیت ہے وہ متوجہ ہوگی اور اس مسئلے سے ہم نکلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کو تو پسند ہے کہ اس کا مومن بندہ اس سے مانگے اور بار بار مانگے، اور اللہ تو خوش ہوتا ہے اپنے بندے کو، اور اللہ تو کہتا ہے، اللہ بڑا حیا والا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میرا بندہ میرے آگے اپنا دامن پھیلائے اور میں اس کو خالی لوٹاؤں، تو بس یہ ہم دیکھیں تو یہ بندے سے ہی کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے کہ ہمیں ٹھیک سے دامن پھیلانا نہیں آتا، ہم نے سیکھنا ہے دامن پھیلانا، اور جسے ہم نے سیکھ لیا انشاءاللہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔